आदाब एंड वेलकम टू द मैंगो लाउंज। आज हम बात करने चल रहे हैं एक ऐसे प्रोटेस्ट मार्च की जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑर्गेनाइज हो रही है। August 11th, the first minority rights march in Pakistan. This is pioneered by many individuals, social activists as well as cultural activists, which includes Tehreek-e-Niswa. In fact, one of the founding members of Tehreek-e-Niswa, Sheema Kirmani, was kind enough to give us time for an interview, which we will also bring to you today. बहुत ख़यालात जहन में आते हैं, बहुत सवाल जहन में उठते हैं। इस मार्च का मकसद क्या है, हमें इस मार्च की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज मेरे साथ मैंगो लाउंज के जाने पहचाने चेहरे मौजूद हैं। मसूद आमिर यहाँ पर हैं, नदीम इज़ विद अस टुडे। मैंने सोचा कि अगर हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यानी एक तारीख़ी एंगल से इसको देखें तो शायद हमें समझने में आसानी हो। नदीम, आपके ख़्याल में क्या बातें आती हैं? सोफिया, सबसे पहली बात जो जहन में जो आती है वो ये कि बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान बनने के इतने सालों बाद अब भी ये ज़रूरत पड़ रही है लोगों को मार्च करने की माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए। तो अफसोस का मकाम है। और एक जिना की एक बड़ी क्लीशेड स्पीच है जो अगस्त 11 को 1947 में पाकिस्तान के जन्मदिन से 3 दिन पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी थी, जो कि for the sake of establishing the right reference for where this conversation should go, मैंने सोचा मैं आपको उसके 2 जुमले पढ़ के सुना दूं। वैसे तो थोड़ी लंबी तकरीर थी, लेकिन वो 2 जुमले ये थे: For us, our ideal should be that in the course of time, Hindus should cease to be Hindus and Muslims should cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state. In other words, 3 days before Pakistan's Day of Independence, Jinnah was trying to establish the credo for how the country should deal with its citizens and to ensure that everybody was to be treated the same. और unfortunately ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अब ये हाल है कि पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं बेचारी पिट पिटा के मुश्किल से कोई 2.5-3% ही रह गई हैं। और वो भी जो है सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात है। पाकिस्तान के अंदर और भी बड़ी तरह तरह की माइनॉरिटीज़ हैं। उसमें कुछ एथनिक माइनॉरिटीज़ भी हैं, उसमें कुछ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी हैं, उसमें जो है आपकी इस्लाम के अंदर की भी जो सब डिविजन्स है वो भी नुमायां हो जाती हैं शिया सुन्नी कॉन्टेक्स्ट में एंड सो ऑन। तो जहां अब हम अपने आप को पाते हैं इस सारे सिलसिले में, वो बहुत ही हैबतनाक जगह है। तो अब यहाँ हम किस तरह पहुंचे और जहां पहुंचना था वहां क्यों नहीं पहुंचे, इसके बारे में अब आप लोग बताएं कि क्या हुआ और अब क्या करना है। आपने बिल्कुल सही कहा। Our minority population plummeted from 23% in 1947 to now a mere maybe 4%. तो ये लोग कहाँ गए और ये लोग गए क्यों? आमिर, आपके जहन में क्या ख्याल आते हैं? नदीम की बात आगे लेके चलता हूँ जी कि देखिए, हमने तो ये मुल्क बनाया था माइनॉरिटी की इनसिक्योरिटी को सामने रखते हुए। हम खुद माइनॉरिटी में थे यूनाइटेड इंडिया में जब हम, और पूरी स्ट्रगल ये थी कि जी हमारे राइट सेफ गार्ड हो जाए। लेकिन जैसे ही हम मेजॉरिटी में आए, हमने ये प्रिंसिपल ही भुला दिया। जब तक हम माइनॉरिटी थे तो ये हमारा स्ट्रगल का सबसे बड़ा पॉइंट था, और जैसे ही हम मेजॉरिटी में आए हमने माइनॉरिटीज़ को ऐसे भुलाया कि जैसे वो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जब 47 में आप अगर 47 का कराची देखें या 47 का लाहौर देखें तो उसमें माइनॉरिटीज़ वैसे ही रह रही थी जैसे मेजॉरिटी रह रही थी। एटलीस्ट पॉलिटिकल राइट्स में कुछ फ़र्क नहीं था, इवन कल्चरली भी उनको वही एक्सेप्टेंस थी। और फिर वक्त गुजरते के साथ साथ और जिन्ना की गाइडलाइंस होने के बावजूद हमारे जो एक्शंस थे वो टोटली उससे ऑपोजिट हुए हैं। यहाँ तक ऑपोजिट हुए कि माइनॉरिटी को तो छोड़ें, 71 में मेजॉरिटी ने हमारे साथ रहने से इनकार कर दिया। ये माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, ये एक लंबी बहस है।
اور اس پہ بات کرنی چاہیے اور غلطیاں اپنی ایکسیپٹ کرنی چاہیے اور معاشرے کو دوبارہ ریفارم کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ میں نے تو ریسنٹ ہسٹری میں یا میری یاد میں تو ایسے نہیں آتا کہ میجورٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ ہم نے مائنورٹی کے ساتھ ہی رہنا. یعنی ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور 20 سالوں میں کہاں پہنچ گئے. تو کیا غلطیاں ہوئیں, کہاں غلطیاں ہوئیں, اور سب سے بڑھ کے ان غلطیوں کو ٹھیک کیسے کیا جائے. کیونکہ اگر جب تک تو ہم مائنورٹی میں رہ رہے تھے 47 سے پہلے, ہم اتنے ایکسکلوسیو نہیں تھے, نہ تو ہمارا مذہب خطرے میں پڑا تھا 47 سے پہلے, حالانکہ ہم مختلف کلچرل گروپس, ایتھنک گروپس, ریلیجس گروپس کے ساتھ رہ رہے تھے, نہ ہماری زبان اتنی خطرے میں پڑی. کیا وجہ ہے کہ جب ہم 96% میجورٹی میں آئے تو ہم اتنے سینسٹیو ہو گئے کہ ہر بات پہ کبھی ہمارا مذہب خطرے میں آ جاتا ہے, کبھی کلچر آ جاتا ہے, کبھی زبان آ جاتی ہے. بالکل. اور سب سے بڑھ کے جو ہم نے جو نیشنلزم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے اور جو پاکستان آئیڈیالوجی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے بعد سے ہمارا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا ہے. یہ تو بہت واسٹ سبجیکٹ ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں اور اس ڈیبیٹ کے ساتھ ساتھ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی کوشش کریں. اور میرا خیال ہے آج ہم یہ دن اس لیے ضروری ہے کہ ہم اب سوچنا شروع کریں کہ اب جو مائنورٹیز رہ گئی ہیں ان کو مین اسٹریم میں کیسے لے کے آنا ہے. جی بالکل. تو یہ پھر جب آگے بات بڑھے گی تو پھر اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. آئی تھنک آپ نے بہت صحیح کہا کہ 96% میجورٹی جو آج ہے مسلمانوں کی پاکستان میں, ان سے ایک 4% مائنورٹی نہیں برداشت ہوتی. جی اور دس سیز اے لاٹ اباؤٹ اس ایز پیپل, کیونکہ میرے خیال میں ریلیجن سے زیادہ اس میں ایک ہیومینٹی کا پرسپیکٹو ہے, ایک انسانیت کا پرسپیکٹو ہے. آپ کیسے ایک مائنورٹی اور اتنے چھوٹی مائنورٹی کو ill treat آپ کیسے کر سکتے ہیں, مطلب دے آر نو تھریٹ ٹو یو ریئلی. مسعود, آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی, واٹ ان یور, یہ سب تو دس از آور اسٹینڈنگ سیڈ فیکٹ آف ٹوڈے وتھ پاکستان. آپ کے خیال میں اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کس طرح سے سوچنا چاہیے, ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس میں کوئی تبدیلی لا سکیں؟ دیکھیں, سلوشن کی بات چلے وہ تو خیر بہت امپورٹنٹ ہے ہی, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلا میرا جو ہے کامنٹ وہ یہ ہے کہ مجھے جب پتہ چلا کہ مائنورٹیز ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, ریکگنائز کیا جا رہا ہے, تو اس بات کی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ ہم کسی جگہ پہ سٹارٹ تو کر رہے ہیں اس چیز کو. آئی ہوپ کہ اٹس ناٹ ٹو لیٹ, لیکن اچھی بات ہے کہ ہم اس چیز کو سٹارٹ کر رہے ہیں. ندیم نے ابھی ذکر کیا کہ وہ جو 4-5% مائنورٹیز ہیں وہ تو ہم ریلیجس مائنورٹی کو کہہ رہے ہیں, لیکن ایتھنک مائنورٹیز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے. بلکہ اگر آپ ایک انٹالرنس کی اور ڈویژن کی وہ لے کے چلیں سوچ کو, تو مائنورٹیز بناتے جائیں گے. جو بھی آپ سے تھوڑا سا مختلف ہوگا اس کو آپ مائنورٹی بناتے جائیں گے, اور پھر ان کا جو ہے مطلب ایکسپلائٹیشن ایک طرح سے کہہ لیں, یا پھر ایٹ لیسٹ سوشل فیبرک سے ایکسکلوڈ کرتے جائیں گے, جو سوشل جسٹس ہے اس سے ایکسکلوڈ کرتے جائیں گے. اب چکر یہ ہے کہ ندیم نے جناح صاحب کی وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی اسپیچ کا ذکر کیا. میں نے پہلی دفعہ شاید یہ اسپیچ پڑھی تھی ہمارے 11th یا 12th کی جو پاکستان اسٹڈیز کی بک تھی اس میں تھی. تو دیٹ واز دا ویری فرسٹ ٹائم وین آئی ریڈ کہ جناح صاحب نے یہ کہا ہے, اور مجھے حیرت بھی ہوئی کیونکہ جو اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھتا تھا اس میں تو اس چیز کی کوئی ریفلیکشن نظر نہیں آتی تھی. تو بلکہ اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ وہ آلموسٹ یہ اسپیچ جو ہے یہ اٹ اسٹینڈز الون. ہماری پوری پاکستان موومنٹ جو تھی, عامر نے کہا کہ ہم وہ موومنٹ ایکچولی اس لیے تھی کہ ایک مائنورٹی کو یہ فکر تھی کہ میجورٹی ان کے شاید رائٹس نہ دے, اور وہ مائنورٹی کے رائٹس کو پریزرو کرنے کی خاطر پاکستان بنا. ایٹ لیسٹ انٹلیکچولی یہ بات تھی, لیکن دا وے اٹ پلیڈ آؤٹ
وہ آلموسٹ ایسا ہو گیا تھا کہ پاکستان اسلام یا مسلمانوں کے لیے بنا ہے. اور جب آپ اس مائنڈ سیٹ کو لے کے آگے چلیں گے تو پھر کیا جگہ رہ جائے گی آپ کی فلسفی میں, آپ کے کانسیپٹ میں کیا جگہ رہ جائے گی؟ اور یہی فلسفی, یہی کانسیپٹ پھر آپ کی کانسٹیٹیوشن میں بھی ریفلیکٹ ہوگا ٹو سم ایکسٹینٹ, اور یہی آپ کی جو سوشل فیبرک ہے اس کے اندر بھی جائے گا. اب ہم اس کے لیے کیا کریں بھئی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا میرا خیال کانسٹیٹیوشنلی, اگر اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می, کہ ہمارا پریمیئر جو ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کوئی بھی شخص جو اس زمین پہ پیدا ہوا ہے اور اس زمین کے لیے لوئل ہے, جس کا جینا مرنا خوشی غم اس کے ساتھ ہیں اور اس کے اندر کیپیسٹی ہے, وہ کیوں نہیں لیڈ کر سکتا؟ بالکل. تو سٹارٹ تو آپ پھر یہاں سے کریں. ایک چیز, پھر اس کے بعد آپ اپنے کانسٹیٹیوشن میں وہ ساری چیزیں جو ایک طرح کا سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنا دیتی ہیں مائنورٹیز کو, آپ کو انہیں بدلنا ہوگا. آپ کی جو کتابیں ہیں اس میں سے آپ کو یہ نکالنا ہوگا کہ پاکستان اس لیے بنا کہ پاکستان کو یہ لوگ ایکسپلائٹ کرے تھے, یہ ریلیجن ایکسپلائٹ کرا تھا, وہ ریلیجن ایکسپلائٹ کرا تھا. میری جو 9th کی 10th کی جو سوشل سٹڈیز کی کتابیں تھیں اس میں پاکستان موومنٹ کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہوتا تھا, اور اس چیپٹر میں اٹ واز ناٹ ویری نائس ٹو اینی ون نان مسلم. میری کلاس میں جو نان مسلم بیٹھے ہوتے تھے وہ بیچارے کیا فیل کرتے ہوں گے کہ یہ ہماری کتابوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے. تو بیسکلی بیسکلی آپ کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایجوکیشن میں چینج نہیں لائیں گے تو ہم شاید وہ جنریشن پیدا ہی نہ کر سکیں جو کل کو کسی پلیس آف اتھارٹی میں ہو سکیں دیٹ کین برنگ اباؤٹ دس چینج ان ایٹیٹیوڈز ایز ویل ایز ایٹ این انسٹیٹیوشنل لیول, بیکاز پرابلم ہمارے یہاں سوسائٹل بھی ہے اور انسٹیٹیوشنل بھی ہے. دیکھیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو ایکچولی کانسٹیٹیوشن کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ کوئی ملک بہت کم شاید ایسے ہیں, مجھے پتہ نہیں, کہتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل جو ہیں وہ مذہب کے نام پہ بنے ہوئے دو ملک ہیں, لیکن اسرائیل کی ڈیموکریسی ڈیفرنٹ ہے, مطلب ان کے اپنے ایشوز اپنی جگہ. لیکن جو یہ چیز ہے کہ آپ کے پاسپورٹ میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کے آئیڈینٹی کارڈ پہ لکھنا ہوتا ہے کہ مذہب کیا ہے, یہ سب چیزیں بدلنی ہوں گی. تو ایک طرف تو کانسٹیٹیوشن کی چینج ہے, دوسری طرف ایجوکیشن کی چینج ہے, تیسری طرف سوسائٹی کے اندر جو چینج آنا ہے کہ آپ کی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں جب آپ, تو اپنے بچوں سے کیا بات کرتے ہیں, کیا بات نہیں کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جس کی اسلام میں چھوڑ دیں, انسانیت میں کسی جگہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر جو ڈومیسٹک ہیلپ, جو کام کرنے والے آتے تھے, ان کے کھانے کے برتن الگ ہوتے تھے. جب یہ ایٹیٹیوڈ آپ برداشت کریں گے, اس کو نارملائز کریں گے, تو پھر آپ کس طرح سے ہر کسی کو ایکول مان سکتے ہیں. میری ایک دوست ہیں جو سندھ سے ہیں, شی از اے سندھی ہندو, ڈاکٹر ہیں, وہ یہاں پہ آ گئی. کبھی میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا اور ان کی سنتا تھا ہر ایکسپیرینس آف لیونگ ان پاکستان, تو بہت دکھ ہوتا تھا. میں جب وہاں تھا تو مجھے کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا. اب میں یہاں آیا ہوں, یہاں پہ خود بھی مائنورٹی ہوں, اور مجھے یہ بات سننے کا بھی موقع ملا, جیسا میں نے بتایا مجھے دوست سے بات کرنے کا موقع ملا, تو احساس ہوا کہ ہماری سوسائٹی کتنا زیادہ وہ ال ٹریٹ کرتی ہے. اگر آپ بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے جو وہ ہے ہندو, تو لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں, ان کو پریچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ آپ کی کہاں جگہ بنی کہ آپ کسی دوسرے کو, ہماری جو کرکٹ کی ٹیم ہے وہ نمازیں پڑھتی ہے فیلڈ کے اوپر جا کے. تو اس طرح کے جب آپ اعلان کریں گے ایک کسی اس کے لیے, تو پھر تو ٹھیک چیزیں نہیں ہوں گی. تو ایک تو کانسٹیٹیوشن کی چینج ہے, کتابوں کی چینج ہے, سب سے بڑی بات سوسائٹی کی چینج ہے. اٹ اسٹارٹ سم ویئر. اچھا, سب سے پہلی چیز جو اس میں ہے, آئی تھنک وی ہیو ٹو ری ڈیفائن, جو along the lines of what عامر said, کہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا. جی. اور یہ آسان کام نہیں ہے. there is a built in contradiction in it. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کا مقصد یہ تھا کہ ٹو نیشن تھیوری, کہ اگر آپ کسی سے مختلف ہیں تو پھر آپ کے لیے الگ ہونا ہی واحد راستہ ہے. آپ ٹالرنس کی بات نہیں کرتے ہیں, آپ ایکوالٹی کی بات نہیں کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مختلف ہیں تو آپ الگ ہو جائیں. اور اگر اس چیز کو آپ مانیں گے
تو پھر آپ کبھی بھی مائنورٹیز کو رائٹ نہیں دے سکتے. اگر آپ اپنے آپ کو ریڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹالرنٹ نہیں ہیں, ہمیں دوسروں کی انٹالرنس سے ڈر لگ رہا تھا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس لیے بنا کہ مسلمانوں کو یہ لگتا تھا کہ ایز اے مائنورٹی ان کے رائٹس نہیں ملیں گے, تو پھر آپ اپنی ملک جو آپ نے بنا لیا ہے ملک, اس میں مثال بنے اور مائنورٹیز کو پورے رائٹس دیں. تو وہ وہاں سے سٹارٹ ہوگی. ریڈیفائن کریں اپنے آئیڈیالوجی کو اور اس کے پھر شیپ کریں اپنے کانسٹیٹیوشن کو, اس پہ شیپ کریں اپنی سوسائٹی کو, تو پھر بات آگے چلتی ہے. کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے اس چیز کو, بہت اچھی بات ہے کہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں پہ ہم نے یہ دن ریکگنائز کیا ہے. اینڈ آپ نے بہت ضروری پوائنٹس ابھی ہائی لائٹ کیے ہیں. ایجوکیشن تو بہت ہی بڑی چیز ہے, مگر اگر کانسٹیٹیوشنلی ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو ہم مزید اپنی مائنورٹیز کو مارجنلائز کرتے رہیں گے. دیر از این آرٹیکل 37 آئی بلیو ان دا کانسٹیٹیوشن دیٹ پرٹیکولرلی ایکنالجز the need to safeguard minorities, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آئی تھنک 2004 میں پہلی دفعہ بات ہوئی تھی کوٹا سسٹم کی کہ ان کے لیے ایک 5% 5% کوٹا امپلائمنٹ کوٹا ہونا چاہیے فار دا مائنورٹیز. پھر وہ 2019 میں جا کر فائنلی سپریم کورٹ نے ایک رولنگ دی کہ at all federal and provincial levels there should be and has to be a 5% quota for minority employment. اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں سے صرف 2.6% جو ہیں ان کو مائنورٹیز کو امپلائمنٹ ملتی ہے, کیونکہ یا تو ان کو اس کی انفارمیشن نہیں ہے یا تو لوگ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک تکلف کے طور پہ ایک نمبر ہے and people are not truly following it. So again there is a huge communication gap there because they are really not important to us because we've not given them the importance. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر 1973 میں جو کانسٹیٹیوشن میں کافی سارے clauses آئے, آئی تھنک ایک ہے 41(2) اور ایک ہے 92(3) apparently are clauses which are highly discriminatory, and one of the purposes of this march is to repeal those کہ آپ ان کو نکالیں. اگر آپ ان کو نہیں نکالیں گے تو ہماری مائنورٹی پروگریس کیسے کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ ہماری جو مائنورٹیز ہیں وہ گریڈ 1 اور گریڈ 2 امپلائیز ہوتے ہیں, اس سے آگے تو دکھائی بھی نہیں دیتے. ساری جو صفائی اور کلیننگ کا جو کام ہے وہ ہماری کرسچن کمیونٹی کرتی ہے, جن کو ہم سیڈلی چوڑے بولتے ہیں. اینڈ دیٹ ایکچولی از جسٹ آئی تھنک اٹ جسٹ ٹیلز اس کہ ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے جب تک وہ چینج نہیں ہوگی, یہ لوگ یہاں سے ضرور نکل کے جائیں گے, اور ہماری مائنورٹی کی پاپولیشن جو بچی کچی ہے ان کو ہم نے کسی طرح سے بھی اپلفٹ, ہم ان کو نہیں اپلفٹ کر سکتے بیسکلی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ایک تو آئی ایم ہیپی اباؤٹ ایکچولی دس ایٹ سیورل لیولس. ایک تو آبویسلی ہر شخص کو جسٹس, ایکول اپرچونیٹیز, ڈگنیٹی اور سب کچھ ایک جیسا ملنا چاہیے, گوز وداؤٹ سیئنگ. لیکن ایک اور بات بھی ہے, ہمیں سو کالڈ مائنورٹیز, کیونکہ ہم صرف ریلیجن کو مائنورٹی کہہ رہے ہیں, اور ڈفرینٹ لیولز ہیں مائنورٹی کے. بالکل. تو اگر کوئی ملک, اگر کوئی نیشن انصاف رکھتی ہے, جسٹس رکھتی ہے, تو وہ سب کے لیے اچھا ہوتا ہے. وہ ہر طرح کی مائنورٹی کے لیے اچھا ہوگا, چاہے وہ اکنامک مائنورٹی ہو, چاہے وہ ایتھنک مائنورٹی ہو, چاہے وہ ریلیجس مائنورٹی ہو. تو ہمارا طریقہ سب کو ایک جیسے رائٹ دینے کا جو ہے وہ سٹارٹ یہاں سے ہوگا کہ سب کو جسٹس ملے, کانسٹیٹیوشن کو تھوڑا ٹھیک کیا جائے اور اس کو پھر امپلیمنٹ کیا جائے اور جسٹس سب کو ملے, اور اس کا فائدہ پوری نیشن کو ہوگا. جی بالکل بالکل. اور آپ نے صحیح کہا کہ ریلیجس لیول پہ بھی ہماری جو مائنورٹیز ہیں, ابھی کل ہی ایک اور بل پاس ہوا ہے دیٹ از ٹارگیٹنگ دا شیعہ کمیونٹی, اینڈ آئی تھنک دیٹ از کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. جی اگر ہم نے یہ کفارہ ادا کرنے کا دن ہے جو یہ مارچ ہے نا, اور اگر ہم نے کفارہ ادا نہ کیا تو روز ایک نئی مائنورٹی کریٹ ہوگی. بالکل بالکل. اور یہ انٹروینشن نہ اسٹیٹ لیول پہ بھی ضروری ہے اور مائنڈ سیٹ کے لیول پہ بھی. مائنڈ سیٹ کے لیے جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کو ایجوکیشن میں ریفارمز کرنی پڑیں گی, جو نفرتیں ہماری ٹیکسٹ بکس میں ہیں ان نفرتوں کو نکالنا پڑے گا. مسعود کہہ رہے تھے وہ اسپیچ ان کے کورس میں تھی, میں
आई एम प्रिटी श्योर कि अब वो उस कोर्स में भी नहीं होगी. आई एम प्रिटी श्योर कि आजकल की आप टेक्स्ट बुक देखेंगी तो ये स्पीच कहीं भी नहीं होगी. और ये स्पीच जो जिन्ना की स्पीच है ये तमाम हिस्टोरिकल डाटा में है भी नहीं, यानी कुछ किताबों में मिलती है और कुछ किताबों में नहीं है. हालांकि ये पॉलिसी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक पॉलिसी स्टेटमेंट उसका फाउंडर इशू कर रहा है कि ये गाइडलाइंस है, इन गाइडलाइंस पे हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इस नए मुल्क का और इस तरह ये नया मुल्क चलेगा. और हमारे जो एक्शन है इससे टोटली फ़र्क है. तो ये तो कफारा, सबसे पहले तो रियलाइजेशन है कि हाँ हमसे गलती हुई है. बिल्कुल. और हम ऐसे थे नहीं. हम 47 से पहले और स्पेशली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पहले हम शायद ऐसे थे भी नहीं. लेकिन आहिस्ता 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 हमारे मज़हब की जो डेफिनेशन आई, हमारी नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन आई, हमारी आइडियोलॉजी की जो डेफिनेशन आई, उससे हम नैरो माइंडेड होते 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 आज स्टेज में आए हैं कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अलावा बाकी जितनी भी एथनिक, कल्चरल, इकोनॉमिक माइनॉरिटीज़ हैं वो सारी इनसिक्योर है. हम किस मुंह से फ़लस्तीन के हक़ में बात कर सकते हैं, हम किस मुंह से कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं. जी बिल्कुल. तो हमें तो सबसे पहले अपने घर को ठीक करना है. नदीम, आप बहुत चुप हैं, आपके जहन में क्या बातें आ रही हैं? प्लीज शेयर इट विद अस. यू ऑलवेज हैव समथिंग इंटरेस्टिंग. You're setting unnecessarily high expectations for my thoughts, but मेरे जहन में ये आ रहा था कि बातें तो बड़ी अच्छी हैं, मीठी मीठी बातें हैं, और जो प्रॉब्लम है उसके गिर्द घूम रही हैं. प्रॉब्लम को डायरेक्टली कोई नहीं अप्रोच कर रहा. Let me be specific about a couple of examples of the horrors that go on in Pakistan. The one could easily be what Bhutto did. भुट्टो के वक्त में जो जलालतें हुई हैं पाकिस्तानियों के साथ, उनको स्पेसिफिकली उनका जिक्र होना चाहिए. एक तो जो अहमदियों को उन्होंने नॉन मुस्लिम करार दे दिया. ये किस स्टेट में ये बात जायज़ हो सकती है कि स्टेट डिसाइड करेगा कि कौन फलाने मज़हब का है, कौन नहीं है फलाने मज़हब का? तो वो तो जिन्ना की स्पीच के बिल्कुल ही मुखालिफ हो गई, वही वाली बात है जी. इंतहाई जलील हरकत थी जो की, और जो आज तक चली आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इजराइल की तरह एक अपार्टहाइड स्टेट है बेसिकली, कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिलीजियस ग्रुप को परसिक्यूट करता है. और ये जो सारी बाकी हिमाकतें हैं, पासपोर्ट पे मजहब लिखना और आपके आईडी कार्ड पे मजहब लिखना, ये उसी जलालत की वजह से है कि वो आपको कहते हैं कि जी आप अहमदी अगर हैं तो आप मुसलमान नहीं लिख सकते, ताकि हम आसानी से आपको ढूंढें और आसानी से आपकी शामत लाएं. वो तो एक एग्जाम्पल थी. दूसरी एग्जाम्पल माइनॉरिटीज को मारने पीटने की है. भुट्टो के वक्त में जो कोटा सिस्टम आया था, जिसका का एक्सक्लूसिवली एक पर्पस था कि जो हिंदुस्तान से उर्दू बोलने वाले लोग आए हैं उनकी शामत लाई जा सके. और वो आज तक चल रहा है और कोई फर्क नहीं आया उसको, जिसकी वजह से जो उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी एरियाज हैं हैदराबाद और सिंध में और कराची सिंध में, वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है फेडरल और स्टेट लेवल पे, जिसकी वजह से आपको पता है कि सिंध की जो स्टेट गवर्नमेंट उसका क्या हाल है. तो अब कौन लाएगा इन सब चीज़ों को? अब आप बताएं कि किसी में हिम्मत है जो पाकिस्तान में खड़ा होकर कहे कि जी हम ये जो अहमदियों के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी हम उसको वापस करते हैं, या जो उर्दू स्पीकर्स के खिलाफ जो कोटा सिस्टम लाया गया था उसको हम चेंज करते हैं. कोई भी नहीं करता. अभी आप सो कॉल्ड नया पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान भी ये बात उठाई गई थी, पूछी गई थी, कहते नहीं जी हम तो कुछ नहीं कर सकते. नीदर वन ऑफ दीज थिंग्स कैन बी टच. सो ये जो चेंज लाने वाले हैं ये किधर से आएंगे? ये तो आएंगे ही नहीं. बेसिकली it's only going to get darker as time goes by. I don't know how much darker it can get, but it is only going to get darker from here. आप जो माइनॉरिटीज की जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये सिर्फ वो बेचारे हैं जो कि मुल्क से अभी तक भाग नहीं सके. जो बाकी जिसके के अंदर दमखम था जो कि निकल सकते थे, वो सारे पारसी चले गए हैं. सारे जो गोवन कैथलिक्स थे जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी एक मखलूक थी, जो सारे स्कूल्स चलाते थे पाकिस्तान के, वो सारे चले गए हैं. जो पढ़े लिखे हिंदू फैमिलीज थी, खासतौर पे जो सिंधी हिंदू फैमिली थी, एस्टैब्लिश्ड हाईली एजुकेटेड सिंधीज जो थे, वो सब के सब चले गए हैं. एक भी नहीं कोई बचा.
تو جو رہ گئے ہیں وہ بیچارے بالکل ہی غریب جو کہ ریسنٹلی کنورٹ ہوئے ہوں گے, اور وہ ان کو آپ کتنا ان کو آپ ڈیولپ کر لیں گے ان اے سچویشن ویئر روز ان میں سے کسی کی لڑکی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کو زبردستی شادی کرتے ہیں, زبردستی اغوا کرتے ہیں, زبردستی اس کو اسلام قبول کرواتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ جو کہہ رہے تھے ابھی, یہ جو صفائی کرنے والے بیچارے ہوتے ہیں ان گورنمنٹ کے اسپتالوں میں, یہ تو میں خود ایکسپیرینس کر کے آیا ہوں پاکستان سے, کہ ایون پرائیویٹ ہاسپٹلز, آئی کین نیم دم بٹ آئی وونٹ, ان کا جو اشتہار ہوتا ہے when they're looking for cleaning staff, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان اپلائی نہیں کر سکتے اس جاب کے لیے, اس میں صرف کرسچن اور ہندو چاہیے ہوتے ہیں ان کو. تو ٹو مسعود's پوائنٹ, یہ جن لوگوں کے پیٹ میں بڑی زور کے مروڑیاں پڑ رہی ہوتی ہیں نا اسرائیل اور پیلسٹائن اور کشمیر کے بارے میں, ان بے غیرتوں کو چاہیے کہ چلو بھر پانی تو ان کو کوئی ریسیو کر دے تاکہ ان کو کچھ ان کے مروڑیوں میں تھوڑی کمی آئے. بٹ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا 11 اگست کو, اٹس اے ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم. یہ کس کو دکھائیں گے؟ یہ اتنی بغیرت قوم ہے کہ اس کو تو کوئی آئینہ بھی نہیں اب دکھا سکتا. اس کو there's just no hope left کہ آپ نے اپنے ملک کو جو سب سے جو کمینے قسم کے درندے تھے ان کے حوالے کر دیا ہوا ہے. تو who is going to bell this cat? This cat is not even a cat, it's a dinosaur. Who the heck is going to bell this cat? So that's what happens when you ask me for my thoughts. ہاں نہیں, میں آپ کی بات سے کافی حد تک سہمت رکھتی ہوں کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا حال یہ ہی ہے. یہ جو ابھی شیعہ نیا بل, اینٹی شیعہ بل پاس ہوا ہے, اٹس کالڈ تحفظ ناموس صحابہ, وچ از شاکنگ ٹو می. اور ایک اور بل پاس ہوا اس ہفتے, انڈس بل, جس میں اگر آپ نے کسی صحابہ کی ڈس رسپیکٹ کر دی, پہلے اس کی پنشمنٹ 3 سال تھی, اب 10 سال اور لائف ٹائم بھی ہو سکتی ہے. تو یو آر رائٹ, آئی تھنک ہم کافی اندھیرے میں ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کم سے کم اس طرح کی باتوں سے شاید لوگوں کے ذہن تھوڑے کھلیں, تاکہ لوگ جو ویک لوگ ہیں شاید وہ تھوڑی ان کو empowerment ملے through these marches. And it's still a positive thing. And if I was to think optimistically for the future, at least something like a march is better than where we are before a march. But thank you so much for your very scathing truths. I hope it's not too late. I think the march is definitely a positive thing. I commend all the people who have the courage and the determination to put such a march together, because in a country that has a literacy rate as low as ours, education is definitely a futuristic thought, but at least things like this march brings about awareness so that people in general can understand and start thinking more kindly to make it a better place.